अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मीर अली और मेरे साथ हैं सरदार मोहसिन अब्बासी। आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज हम उनसे कुछ तल्ख़ बातें करेंगे। सरदार मोहसिन अब्बासी स्टूडेंट लीडर भी हैं, आलमी जो तंजीमें हैं तलबा की, उनकी भी सरबराही करते रहे हैं। इसके अलावा लोकल तंजीमों के जो सरबराही भी करते रहे हैं। इनका एक सियासी पस मंज़र भी है। उसके हवाले से आज उनसे हम तफसीली बातचीत करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि मौजूदा हालात, लोग परेशान हैं, मायूसी है, शदीद किस्म की एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं लोग। आप सुकून में हैं, खामोश हैं, वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। अहले दिल आदमी हैं आप, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी नाकामी की असल वजह जो है वो है कि हम गरीब आदमी का हक उसकी दहलीज तक पहुँचाने में बाइज़्ज़त नाकाम रहे हैं, और अल्लाह इससे कम पर नहीं मानता। आप दो कश्तियों के सवार हैं। आपकी कौम ये चाहती है कि हम जवानी इंग्लैंड में गुजारें और हमारा जो आखिरी वक्त हो वो मक्का में गुजरे। ये दो कश्तियों में अल्लाह ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि या आप मुसलमान हैं या आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप मुसलमान हैं और आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करते हैं और ये मुतफ़िक़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका जो सबसे पहली शिक है वो ये है कि इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है। जब इक़्तिदार आला अल्लाह के पास है तो यार मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आप कम से कम हकूक़ुल इबाद पर तो आओ। ये सियासत हकूक़ुल इबाद है। आपकी तस्बीह किसी काम की नहीं, आपके साथ वाला अगर भूखा सो रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं, हमें इस पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा। आपका गरीब करप्ट है, आपका अमीर करप्ट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, आपका निज़ाम करप्ट है, आपकी अदलिया जो है। मैं अगर अब बात करूंगा तो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी तकरीर और कुछ और ऐसे मामलात हैं जो इस सिस्टम के मुंह के ऊपर सरेआम तमाचा है, और उसके बाद इस सिस्टम को चलाने वालों को गैरत खानी चाहिए थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक खूनी इनकलाब आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है। आपने गरीब को इस नच पर पहुंचा दिया है, और आपको अपने सिस्टम को, ये जमूर 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 और ये जमूर के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इसको, इन तमाम चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक नहीं होंगी तो हालात बद से बदतर की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो कि आम आदमी करता है कि ये मसाइल हैं। इन मसाइल का हल क्या है? बहुत आसान हल है। मतलब सबसे आसान रास्ता जो है वो हल है, और वो है सिंसियरिटी और बाकिरदार लोग। आपका गरीब जो है वो एक गरीब को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। एक एमएनए 6 करोड़ रुपया लगा के आता है। आपका अमीर आपका गरीब जो है वो एक अमीर को, वो एक बड़ी गाड़ी को वोट देता है। और ये क्या कहते हैं, मुझे ये बात बताएं कि एक एमएनए जो 6 करोड़ रुपया लगा के आता है, आप उससे क्या खैर की तवक्को कर सकते हैं? वो सबसे पहले 6 करोड़ रुपया पूरा करेगा भाई। उसने अपनी पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा पूरी टीम रखी है, उसको उसने पे किया है। उसके बाद उसने अपनी इश्तिहारी मुहिम के ऊपर पूरा टाइम लगाया, फिर उसने नारे लगवाए, फिर उसने नारे बनवाए हैं, फिर उसने तराना बनवाया है, फिर वो लेकिन तराना चलवाया लेकिन है। मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे। देखें, इस वक्त जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, ये भी यही बातें करके आई थी कि जी हम तब्दीली लाएंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। पहले से बुरा हाल है, लोग शदीद किस्म की मायूसी में चले गए हैं। तो इस तरह की बातें करके जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसके बाद तो वो पहले से भी आगे चली जाती है। तो मतलब बाकिरदार लोग लाएं कहाँ से? देखिए जी, अब ये जो बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ, ना आपको पसंद आएगी ये बात, और ना आपके लोगों को, सुनने वालों को ये बात पसंद आएगी। अगर आप 12 गंदे अंडे रख दें ना, और एक उनके दरमियान में साफ अंडा रख दें और टॉप पर रखें उसको, तो कुछ दिन के बाद वो अंडा अंडा भी गंदा हो जाएगा। आप गंदे अंडों की बड़ी पोटली, वो कभी एक को देते हैं, कभी दूसरे को देते हैं, और कभी तीसरे को देते हैं। कभी एक ही हुकूमत गिराने के लिए ये जो सियासी सौदागर आपने पार्लियामेंट के अंदर बिठाए हुए हैं इलेक्टेबल्स के नाम के ऊपर, ये इस्टेब्लिशमेंट का, इस बात को गौर से सुनना, ये इस्टेब्लिशमेंट का ब्लैकमेलिंग टूल है। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ 3 दफा, बेनजीर भुट्टो के साथ ये वही लोग हैं।
یہ کبھی بھی یہ اپوزیشن میں آ کر نہیں بیٹھے، یہ ہمیشہ اقتدار میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے وہ ایک ایم این اے صاحب تھے، وہ اسی وقت فوری دوسری جماعت چھوڑ کے آئے تھے، حکومت آئی تو جس شخص نے 30 سال اس جماعت کے لیے قربانی دی تھی نا، تو ان صاحب نے اس کو پیچھے کر کے ایم این اے صاحب کو آگے کیا. اس دن وہ شخص سیاسی طور پر مر گیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی سیاست نہیں کی، اور وہی شخص تھا جو 30 سال کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا. یہاں الیکٹیبلز کی گیم ہے، آپ الیکٹیبلز کے سر کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. بھائی اللہ پہ توکل کرو، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نئے لوگوں کو لے کر آؤ، ان لوگوں کو لے کر آئیں جو اس قوم کی خدمت کریں. اب اس قوم کو لیڈروں کی نہیں، خادموں کی ضرورت ہے. کھانا پینا بند کریں، سنیں، کھانا پینا بند کریں، بیوروکریسی 200 ارب روپیہ سال کا کھانا چھوڑ دے، صرف 4 محکمے. یہ بات ہضم کریے گا، اس کو ڈائجسٹ کریے گا، اور یہ سچ ہے. آپ کی ترقیاتی فنڈ جو ہے اس کا 40% تو صرف 4 محکمے اور ٹھیکیدار کھا جاتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتاؤ، اور اس سے پہلے اوپر والے لوگ کھاتے ہیں، مجھے یہ بات بتاؤ آج تک اس کے اوپر تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا. اس کے اوپر یہ تمام انصاف والے ادارے کہاں مر جاتے ہیں، کہاں غرق ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس سسٹم کا حصہ بنا لیا جی، 3-4% کھانا ہے جی، وہ تو سسٹم کا حصہ ہے جی، وہ دینا ہی پڑتا ہے. آپ نے گناہ کو بھی گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اور اس معاشرے کے سسٹم کا ایک حصہ سمجھ کے اس کو قبول کر لیا. اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور ساتھ میں تسبیح چلا رہے ہوتے. ہاں، یہ اکثر پرائم منسٹر ہم نے دیکھے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ایم این ایز ہوتے ہیں جن پہ بڑے بڑے الزامات ہوتے ہیں. لیکن الیکٹیبلز کی سیاست تو آپ کی اپنی جماعت بھی کرتی ہے. نون لیگ ابھی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں کچھ لوگ، مطلب آپ نے انہی جن کے آپ روٹا کہہ رہے ہیں وہ اب دوبارہ آپ اپنی پارٹی میں لینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں جی، اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں. ان سے ایک کویشچن کیا گیا، اس کویشچن کے اگینسٹ انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ ابھی بھی 70 لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو لیں گے یا نہیں لیں گے. پارٹی کے اندر بھی ہم نے اس دفعہ بالکل برملا قیادت کو بتایا ہے کہ الیکٹیبلز کے نام پر سیاست نہ کریں. یہ 3 دفعہ وزیر اعظم تھا میاں محمد نواز شریف، شاید ان کے کچھ سٹینڈ اچھے تھے، مناسب تھے. مجھے یہ بات بتائیں ان کی گورنمنٹ کس نے گرائی؟ انہی الیکٹیبلز نے گرائی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اشارے کے اوپر ایک کیمپ چھوڑ کر دوسرے میں گھس جاتے ہیں. یہی وہ ٹول ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، محمود خان اچکزئی نے ایک بڑی زبردست اس دن پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایک بات کی. اس نے کہا بات سنو تم تمام جماعتیں، مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم تمام جماعتوں کو بلیک میل کرنے والے چند سیٹیں 50 سے 70، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، اور وہی ہیں وہ چینی کی مد میں بھی کھاتے ہیں، وہ آٹے کی مد میں بھی کھاتے ہیں. وہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، میرے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرو. اور بھائی یہاں جو وزیر اعظم بنتا ہے پہلے دن کرسی پر بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اس کو انویسٹرز ملتے ہیں کہ جناب ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا ہے. اس بات کو ہضم کریں، یہ سچ ہے. اور سب سے پہلے سے پیسے لیتا کیوں ہے پرائم منسٹر؟ بھائی آپ جب تک آپ 2-4 گانے نہیں بنائیں گے، 1-1.5 ارب روپے کے لیے کہ آپ اپنی کمپین پورے پاکستان میں لانچ نہیں کریں گے، ایک غریب آدمی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، بھائی آپ نے غریب آدمی سے سیاست کا حق چھین لیا ہے. او بھائی ایک غریب آدمی میں کیا کہتے ہیں یہ سوچنا تو دور کی بات کہ وہ پارلیمنٹ کا خواب دیکھنا، اس کی خواہش کرنے کا حق بھی آپ اس سے چھین چکے ہیں. سب پہلے یہ طلبہ تنظیمیں آپ نے کیوں ان کو بین لگایا؟ آپ اس کے بعد دیکھیں جتنا رسہ گیر ہے، جتنا کیا کہتے ہیں قبضہ مافیا ہے، جتنا بدماش ہے، جتنا خوش آمدی ہے، وہ ہر جماعت کے لیڈر کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے. آئی لو یو میاں صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب. اور ہوتا کیا ہے کہ جب میاں نواز شریف اندر ہوتا تھا تو ہم 25 لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. ہر دفعہ 93 سے میں دیکھ رہا ہوں 26واں آدمی کوئی نہیں ہوتا. اور جب میاں نواز شریف پاس اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہ بالکل ولی ثابت کر دیتے ہیں. اور میرے بھائی یہ وہی خوش آمدی ہیں. اور خوش آمد مجھے پتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی دنیا کی ایجنسیز ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹول ان کے لیے کسی کی خوش آمد، اور اسی ویپن کو وہ یوز کرتے ہیں. اور یہی ویپن عام آدمی یوز کرتا ہے. سر تسی جناب آپ
تو اس میں سیاسی کارکن کی موت ہے. جن 25 لوگوں کو آپ دیکھتے تھے انہی 25 لوگوں کو نواز شریف بھی دیکھتا تھا. نواز شریف نے کئی بار دیکھا ہے, میں خود بھی کور کرتا رہا ہوں. تو نواز شریف کو اقتدار میں آنے کے بعد وہ 25 لوگ کیوں نظر نہیں آتے جو ان کو جیل کے باہر نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات وہی ہے, الیکٹیبلز. میں ابھی ہم ملیشیا کے اندر ایک کام کر رہے تھے, ملیشیا کی گورنمنٹ نے کہا ہماری مجبوری ہے, ہم نہ چاہتے ہو بھی یہ کریں گے. خیر ہم نے ان کی اس مجبوری کو ختم کیا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست کا معیار الیکٹیبلز اور فنڈنگ پرفارمنس اور آپ کی پبلسٹی فنڈنگ کے اوپر ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا نا یار. پھر جیسے روح ویسے فرشتے, گلا کس بات کا؟ اگلوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, وہ بزنس کر کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ 10 ارب ادھر جاتا ہے, 50-70 یہ جو ہیں یہ الیکٹیبلز یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں, اس کی فون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ گرانی ہے تو ابھی وہ ادھر دوسرے کیمپ میں چلے جائیں گے, اگر ان کو گرانا ہے تو واپس کسی تیسرے کیمپ میں چلے جائیں گے. محمود خان اچکزئی نے کہا تھا کہ سب جماعتیں مل کر یہ طے کرو کہ ان الیکٹیبلز کی سیاست کو ختم کرنا ہے. ان کو ساری زندگی ان 50 لوگوں کو, ہم سب کو بھی الائنس کرنا پڑے نا, ان 50 لوگوں کو اپوزیشن میں بٹھاؤ تاکہ آپ بلیک میل نہ ہو سکو. میں نے ابھی یہ کہا کہ بالکل یہ لوٹے جو ہیں, یہ لوٹے کا آج آپ کے پاس ہیں, کل کسی اور کے پاس ہے. 3 دفعہ انہی لوٹوں کے سر کے اوپر انہی کی بلیک میلنگ کی وجہ سے ہماری حکومت جو اتنا شاندار کام کر رہی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری وجہ سے دودھ کی نہریں بہتی تھی, لیکن ایٹ لیسٹ اس کرپٹ سسٹم, اس کرپٹ نظام اور اس کرپٹ قوم کے اندر نواز شریف بہتر آدمی تھا. اس نے کم از کم 10 سے 20% جو ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا, ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے سیاسی نرسریاں ختم کر دی ہیں, یہ نیم حکیم قسم کے سیاسی کارکن, یہ سیلفی مافیا, یہ خوشامد پسند, یہ لوگ جب ان کے گرد بیٹھے ان کو ولی بنا دیتے ہیں. حقائق یہ ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اندر ہوتا ہے تو 1 لاکھ آدمی باہر ہونا چاہیے. بھائی اس دفعہ بھی میں 25 لوگوں کے ساتھ باہر تھا, ویڈیو موجود ہے. 93 میں بھی, 1999 میں سب بھاگ گئے, پوری مسلم لیگ بھاگ گئی. ایک سر انجام خان, ایک پیر صابر شاہ, ایک کیا کہتے ہیں یہ راجہ فلک, ان 3 لوگوں کے علاوہ 28 مہینے تک کسی نے شکل نہیں دکھائی. میں نے 18 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف کی پیشی تھی سپریم کورٹ کے باہر, تو میں نے جا کے مظاہرہ اناؤنس کیا کراچی میں, ہم نے پہلا مظاہرہ کیا. سب لوگ بھاگ جاتے ہیں, یہ اچھے دنوں کے ساتھ کیا میاں صاحب, بہت دکھ ہویا, بہت افسوس ہویا, یہ خوش آمدی ٹولہ. آپ ان کے ساتھ یہ پورے سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ کا غریب مر رہا ہے, آپ کا غریب غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی کے اوپر آ گیا ہے. 1.5 کروڑ لوگ اب مزید بے روزگار ہو گئے. اور یہ آپ ایک بندے کو گندے انڈے رکھ کر دیں گے سارے, تو وہ ان سے کیا کام لے سکتا ہے؟ وہ ایک چینی کا بحران پیدا کر کے کھا گیا, دوسرا آٹے کا بحران پیدا کر کے کھا گیا, تیسرا جو ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ میں سے کھا گیا. ایسے ہی کچھ ہوگا. آپ کسی ایک شخص کو جو ہے نعوذ باللہ آپ کسی صحابی کو اللہ نہ کرے اس سسٹم کے اوپر بٹھائیں, یہی اشر ہوگا. اور بھائی روٹ کو پکڑیں, اس پاکستان کو ٹھیک کریں, اس کے سسٹم کو ٹھیک کریں. وہ انگلینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ 2 کمرے کے گھر میں رہتا ہے بھائی. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے اس کے باہر وہ ہاتھ میں لاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی کسی کو اندر نہیں دیکھا بھائی. اندر ان کے پاس جگہ نہیں ہے. 8 لوگوں کے سٹاف کے ساتھ پرائم منسٹر جو ہے وہ UK کا, وہ پوری دنیا کو ڈیل کرتا ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے بھائی. ان کے پروٹوکولوں کو ختم کرو, اس سیاست میں سے اٹریکشن کو ختم کریں. ان کو بٹھائیں ایک کمرے کے اندر, بٹھائیں ایک ہال میں سارے منسٹر, اور ان کے پیچھے بٹھائیں سارے سیکٹری ایز اے منشی ٹائپ رائٹر دے کے. دیکھیں ملک کیسے نہیں ٹھیک ہوتا. یہ سارا انویسٹر بھاگے گا اس وقت, اس کو پتا ہے مجھے کچھ نہیں ملنا. لیکن یہ کرے گا کون؟ عمران خان نے کہا کہ میں یہ ختم کر دوں گا, وہ ختم کر دوں گا, اس کے بعد وہ خود وہی پروٹوکول, وہی گاڑیاں, بلکہ پہلے سے زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ, آپ جب کسی کو نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اتنا پروٹوکول لو. بھائی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے مجبوری ہے, خطرہ ہے بھائی. کون خطرے میں ہے؟ تمہارے خطرے کی کس کو پرواہ ہے بھائی؟ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اپنے پروٹوکول کم کرو, یہ پیسہ انصاف کے اوپر لگاؤ, یہ گاڑیاں بیچو, یہ پیسہ پولیس کے اوپر لگاؤ. آپ کو پولیس ریفارمز کرنے پڑیں گے, آپ کو جوڈیشل ریفارمز کرنے پڑیں گے. آپ عام آدمی کو سینس آف سیکیورٹی, امیڈیٹ جسٹس اگر اب نہیں دو گے, آنے والا یار آپ کے ٹی وی اینکرز کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, یہ جس کے حق میں بول رہا ہے اس کے کیوں خلاف ہے, یہ جس کے خلاف بول رہا ہے اس کے کیوں خلاف ہے. لوگ بڑے ججمنٹل ہو گئے ہیں, آپ نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے بھائی. اب کسی کو, میں ہم مری کے اندر تھے, نام کو ووٹ ملتا تھا, اب لوگ گالیاں دیتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے,
ٹوٹی نلکے کی سیاست لوگ ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. بھائی آپ نے کل کہی تھی بات، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مصلحت پسند کبھی انقلاب، یہ مصلحت سے آری لوگ جو ہوتے ہیں، یہ شعور سے آری لوگ یہ انقلاب لاتے ہیں. اور جب ان کے ساتھ ظلم کی حد ہو جاتی ہے نا، یہ اٹھ کے کھڑے ہو کر آپ کو انہی ایوانوں سے نکال کر نا باہر، ٹھیک ہے، اور آپ کو لمبا کر کے پھانسی دے دیں گے. اب وہ وقت آ رہا ہے، آپ کو اس سسٹم کو اور اس پورے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم انقلاب لائے گی جو آٹے کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتی؟ ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ دکھا کر نہیں آئے گا، یہ مینج ہو کر نہیں آئے گا، یہ ایک دم آئے گا. یہی تو آپ کی بھول ہے. لوگ، عوام بہت باشعور ہو گئی ہے. وہ مٹھی کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ، اس نے کہا جی یہ اینکر عہدے نال ہے، یہ انکل عہدے نال ہے. ہم خود، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اے آر وائی دیکھ رہے ہوتے تھے، مسلم لیگ کی حکومت جا رہی ہوتی تھی تو جیو لگا لیتے تھے، مسلم لیگ کی حکومت خوشحال خوش خرم پرفارمنس دے رہی ہوتی تھی. بھائی ہر دکان کا اپنا بیچنے کے لیے منجن ہے، اور سیاسی منجن ہر شخص نے اپنے بہترین مفاد بھی. ایک کارپوریٹ میڈیا ہے بھائی، یہ پیسوں کا کام کرتا ہے. دیکھیں، وہ تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ اتنا نقصان کوئی بد کردار عورت جو ہے وہ محلے والوں کو نہیں پہنچاتی جتنا کہ نقصان کوئی لکھنے والا جو بندہ ہے جس کو جرنلسٹ کہتے ہیں وہ ملک کو پہنچا سکتا ہے اگر وہ بد کردار ہو تو. لیکن سردار صاحب، اس سے آگے کی اگر ہم بات کریں، آپ جس سسٹم کی بات کریں، غریب آدمی کی بات کریں، انقلاب کی بات کریں، آپ خود بھی ایک سردار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خود سردار ہیں. مطلب یہ سارے سردار اقتدار سے پہلے یہی باتیں کرتے ہیں، اقتدار میں جانے کے بعد بھول جاتے ہیں. مطلب آپ لوگ کس طرح سے ٹرسٹ کریں؟ میں آپ کو پہلی ایک بات میں آپ کو بہت کلیئر کروں. میں نے بچپن سے اپنی ساری زندگی، جو جوانی، ٹھیک ہے، 23 سال کی عمر تک ایک عام آدمی کی حیثیت سے مری سٹی کے اندر ایک فلیٹ میں گزاری ہے. سکولنگ اچھی تھی، پریزنٹیشن کانوینٹ میں پڑھتے تھے اور سکولز میں پڑھتے تھے، گھر والوں نے اسی لیے ادھر چھوڑا ہوا تھا، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے. اور مری شہر میں کوئی شخص مجھے بٹ سمجھتا تھا، کوئی شخص مجھے کشمیری سمجھتا تھا، کوئی مجھے مغل سمجھتا تھا، کوئی کیا سمجھتا تھا. میں نے کبھی اپنے ماں باپ دادا کا تعارف نہیں کروایا. میرا تعارف میرے اپنا نام اور میری سیاست تھی. مجھے لوگ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جانتے تھے. یہ اب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا وہ بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے تو کبھی لوگوں کے ساتھ بھائی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے سرداری کی بات کی، میرے ساتھ چلیں، میرے علاقے میں چلیں، مکرہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اللہ کی قسم، پورے علاقے سے پوچھا اپنی جگہ پہ جا کے، کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میرے دادا، میرا باپ اور ہم بھائیوں میں سے کسی نے ایک شخص کے ساتھ ایک دن بھی زیادتی کی ہو، میں سر عام پھانسی لینے کے لیے تیار ہوں. بھائی ہم وہ سردار ہیں، ہم برادریوں کے والے لوگ ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں ہم ان کو سر پر اٹھا کر رکھتے ہیں. ہم اللہ کی حدود و قیود سے نکلتے نہیں ہیں. آپ بات کو سمجھیں. آپ میرے خلاف الزام لے کر آئے. میں 17 سال کی عمر میں ناحق چیز کے اوپر کھڑا ہو جایا کرتا تھا مری میں، اور بے سر و سامانی کے عالم میں. حضرت، ہم نے جو سیاست کی، ہم نے حق کی سیاست کی ہے. ہم نے کبھی بھی، ہم تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضمیر صاحب؟ آپ مجھے جانتے ہیں کیا میں نہیں بن سکتا تھا ابھی پچھلے دنوں میں؟ بلا مقابلہ بن سکتا تھا. آپ جانتے ہیں میں سینیٹر بن سکتا تھا، مجھے بنانے والے بنا رہے تھے. لیکن میرے جانے سے میں تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ نہیں، لیفٹ سائڈ پہ ہو جاتا. ہم جو جس سیاست کا تعین اور جس کی سمت طے کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو خیر کی طرف لے کر جائے گی انشاءاللہ. نہیں، آپ خیر کی باتیں تو کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ خیر کی بات کرنے والے ہیں یا اس پہ عمل کرنے والے ہیں. لیکن آپ کھڑے ہوئے نواز شریف کے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سرمایہ داروں کی بات کی، ان کو فائدہ دیا. مطلب یہ کیا چکر ہے؟ آپ نواز شریف کے ساتھ کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں مسلم لیگی ہوں، 116 سال سے مسلم لیگی ہوں. میرے دادا سے لے کے اور میرے تایا سے لے کے، کیا کہتے ہیں، جامعہ اسلامیہ کالج کا پشاور کا پہلا MSF کا پریزیڈنٹ میرے تایا جان. میرے دادا جان ادھر تھے. قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ فرسٹ when I came in Peshawar, Abdurrahman Rishtar and Sardar Abbas Khan were the only people who received me. But when I saw a chap from Muslims from Federation Islamia College, then there was a hell of a crowd welcoming me, and that's what it starts the revolution. That's where the revolution will going to start.
بات یہ ہے سر، یہ آپ کے مسلم لیگ کے اندر، یہ مسلم لیگ کی پرانی ہسٹری ہے. 1916 میں جب مسلم لیگ بنی سارے نواب تھے، اور قائد اعظم جب کوئی بات کرتے تھے دوسرے دن وہ کسی علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو پتا ہوتا تھا کہ آج رات کو کیا بات ہوئی ہے. قائد اعظم کیوں بھاگ گئے تھے واپس انگلینڈ؟ تنگ آ کر. نوابوں کی جماعت تھی. مطلب نوابوں کے کام اس وقت سے یہی ہے. یہ بالکل. اور یہ 1930 میں خطبہ الہ آباد کے بعد عام آدمی کو انٹر کرنے کے لیے علامہ اقبال نے، علامہ محمد اقبال جو حکیم الحکمت، جس شخص نے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا، ٹھیک ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا. اس نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی اور خود پہلا پیٹرن چیف بنا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا تھا پاکستان ہونا چاہیے، اس نے کہا ایک ملک ہوگا جس کا نام پاکستان ہوگا. اور بھائی اس کے بعد لوگ، اور آپ نے لوگوں کو کیا کیمسٹری سمجھائی تھی ادھر؟ آپ کے پاس کون سے پی ایچ ڈی مسلمان تھے وہاں پر؟ دلت سے، ایک دلت سے اور کم تر زندگی، وہاں شودر کی زندگی سے بھی کم تر زندگی ایک مسلمان وہاں گزار رہا تھا. آپ کے پاس کون سے پی ایچ ڈی تھے جنہوں نے انقلاب لایا؟ یہ تمام شعور سے آری لوگ تھے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کٹھے ہوئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجھے خود یوسف ہارون نے کراچی میں کہا 96 سال کی عمر میں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم تو انگریزی میں تقریر کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو مولانا محمد علی جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگا کے لوگوں کو کٹھے کر گیا. بھائی آپ اس وقت کون سے پی ایچ ڈی تھے جنہوں نے یہ انقلاب لایا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے کھڑے تھے؟ ظلم کی انتہا نے ان کو اکٹھا کیا، اس ظلم کی انتہا نے ان کو اکٹھا کیا. وہ کٹھے ہوئے، انہوں نے قربانی دی. بھائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پاکستان کے لیے، پاکستان کو ٹھیک کرنا اگر نہیں ٹھیک کرو گے، یہ لوگ آپ کی بخشش کی راہ میں رکاوٹ ہیں. خدا کی قسم 70,000 عورتوں نے ہندو اور سکھوں کے بچوں کو جنم دیا ہے. اس ملک کے مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی ہے؟ میں آپ کو خود اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ انگلینڈ میں سنا ہوں. مجھے ایک خاتون آئی، اس نے مجھے پیسے دیے، وہ پیچھے سے سکھ آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہماری والدہ ہے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ 15 سال کی وہ عورت تھی جس نے اپنے چھوٹے بھائی اور وہاں کے جوان بچانے کے لیے اپنے آپ کو سکھوں کے حوالے کیا تھا. آپ ان لوگوں کی قربانیوں کو بھول گئے. آپ کی غیرت کہاں گئی ہے؟ میں حیران ہوں کہ آج پاکستان کے اندر آپ اس سسٹم کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ختم کر کے نئے لوگ لا کر اپنا کام لے لے گا. یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. اچھا ایک بات آپ نے ایم ایس ایف کی، ایم ایس ایف کے پہلے پیٹرن چیف جو تھے وہ علامہ محمد اقبال تھے، جی شاعر مشرق. اس وقت پیٹرن چیف آپ ہیں، تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے تو ایک ملک بنا دیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2015 میں آنے کے بعد ایم ایس ایف کی ری آرگنائزیشن شروع کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس میں اس وقت مسلم لیگ نون ایم ایس ایف کو نہیں مانتی تھی. وہ ایک صاحب کو جائل کا بچہ اٹھایا مسلم لیگ نون کے اندر، اس نے کہا جی ایم ایس ایف ہونی نہیں چاہیے. انہوں نے ایم ایس ایف کو ختم کر دیا. میں نے تو ایک لولے لنگڑے گورے پہ ہاتھ رکھا، لوگوں نے کہا بیوقوف ہے، یہ مرکزی سیاست کرو، یہ